मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि वही मेरा और आपका खुदा है, जो था, जो है और जो आने वाला है। वो जो अब्दियत का बादशाह है, वो जो खुदावंदों का खुदा है, वो जो हमारी हर कमी कमज़ोरी को दूर करता है। जब हम उसके पाक हज़ूरी में आ जाते हैं और उसके वादे हमारी ज़िंदगी में पूरे होते हैं, वो वादों का सच्चा खुदा है। उसने कहा है वो करेगा तो वो सब कुछ करेगा। आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं, जो पहला करंतियों उसका 11वां बाब और उसकी 23 से आयत में यूँ माकूम है, लेकिन खुदावंद हमको सज़ा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहराएं। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो कि मेरा और आपका खुदा हमें तरबियत देता है, हमें सिखाता है। जिस तरह हम अपने बच्चों को हर अच्छी बुरी तालीम से मना करते हैं नहीं करनी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये करेगा तो इसका मतलब सज़ा है, तो हम इसीलिए उन बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं ताकि वो तालीम हासिल करें, ताकि उन्हें अच्छाई और बुराई की मालूमात हो जाए, उन्हें पता चल जाए कि ये रास्ता गलत है या सही है, और एजुकेशन हासिल करके अच्छी तरक्की करें, अच्छी पोजीशन हासिल करें, अच्छे काम करें और अपनी ज़िंदगी को, अपने घराने की ज़िंदगी को संवार सकें। तो वो तालीम के ज़रिए से होता है। आप देखें, मैं एक इंटरव्यू मेरे हस्बैंड देख रहे थे और मैं पास बैठी हुई थी, और वहाँ छोटे छोटे जैसे पाकिस्तान में बच्चे जो एजुकेटेड भी नहीं हैं, जो मतलब ये ठेलों के साथ ठेले जो रेड़ियाँ वाले हैं और जो वहाँ दुकानों के साथ बैठे हुए हैं, वो बच्चों से वो एक इंटरव्यू पूछ रही थी कि इंडिया कैसे है, आप कैसे इंडिया से, आपके पड़ोसी हैं, क्या जानते हो, कैसे जानते हो, क्या है उनसे। तो हमें उनसे बड़ी नफ़रत है। क्यों नफ़रत है? आपने इंडिया गए हो? कहते नहीं। आपने देखा नहीं? तो फिर क्यों? मैंने सुना हुआ है कि वो अच्छे नहीं हैं, इसलिए मुझे उनसे नफ़रत है। इवन कई तो कह रहे थे हम तो उनको मारने के लिए भी तैयार हैं कि वो अच्छे नेबर्स नहीं हैं। तो जब आप पढ़ता ही नहीं, आपने ना तो किताबें पढ़ी हैं, सिर्फ आप सुनी सुनाई बातें करें। इसी तरह आज भी हमारे सब हम क्या करते हैं, उन्हीं बातों को सुनकर आगे चल रहे हैं कि ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, हमारे बड़ों ने कह दिया, हमारे इन्होंने कह दिया, तो आज हम उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब कलाम हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, जब कलाम हम सीखते हैं, तो वही हमें संवारता है, निखारता है। इसी तरह जब दुनियावी एजुकेशन हम हासिल करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते हैं, बढ़ते हैं और सीखते हैं कि क्या करना है। अगर कोई डॉक्टर बनना जा रहा है तो वो डॉक्टर करने के लिए उसे सब कुछ उसके मुताबिक चलना है, तो वो उसकी एजुकेशन हासिल करता है। जो इंजीनियर बनने जा रहा है वो इंजीनियर की डिग्री लेगा ताकि उसमें घर बना सके, बिल्डिंग्स बना सके, सब कुछ कर सके। तो हर चीज़ के लिए एक मुख्तलिफ ज़रिया है, हर रास्ता अलग है। डॉक्टर की एजुकेशन के लिए आप डॉक्टरी करते हैं ताकि आप पेशेंटों को लुक आफ्टर कर सकें और अच्छी तरह से उनकी हिफाजत कर सकें। बिल्डिंग्स बनाने वाले का काम है कि वो बिल्डिंग्स बनाएं और अच्छी पायदार इंजीनियर बनकर पायदार नक्शे के मुताबिक वो बुनियादें रखें, तो ही जाके अच्छी बिल्डिंग बनेगी ना। इसी तरह हमारा बाप जो मेरा और आपका खुदा है, वो हमारी हलाकत नहीं चाहता, इसलिए वो हमें तालीम देकर हमें संवारना चाहता है, वो हमें निखारना चाहता है। कलाम जो ज़िंदा कलाम हमारे खुदा ने हमें दिया है, वो हमें संवारेगा। इसी तरह इमसाल उसका तीसरा बाप है, उसकी 11-12 में यूँ माकूम है, ऐ मेरे बेटे, खुदा की तंबी को हकीर ना जान और उसकी मलामत से बेजार ना हो, क्योंकि खुदावंद उसको मलामत करता है जिससे वो मोहब्बत करता है, जैसे बाप उस बेटे को जिससे वो खुश है। तो खुदावंद उसी तरह हमसे मोहब्बत करता है जिस तरह हम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, माँ बाप जिस तरह तालीम देते हैं, वो बातें दवाई की तरह कड़वी लगती हैं। कोई बच्चा माँ बाप की बातों को सुनना नहीं चाहता। क्यों? वो उनके दुश्मन नहीं, बल्कि वो उनके संवारने के लिए है, उन्हें निखारने के लिए अच्छी बातें कहते हैं। लेकिन बच्चों को वो बातें अच्छी नहीं लगती। वो उस वक्त जो उस एज में है, हर
بچہ اس ایج سے گزر کے جاتا ہے وہ باتیں اچھی نہیں لگتی، لیکن جب وقت آتا ہے تو وہ دیر ہو جاتی ہے۔ کئی بچے ٹھوکر کھا کر سنبھل جاتے ہیں اور کئی بچے نہیں سنبھلتے اور پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں، ہلاکت کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں خدا کا زندہ کلام جب ہمیں دیا جاتا ہے، اسی طرح ہمیں اس کلام کو لینا ہے، کیونکہ خداوند ہمیں نکھارنا چاہتا ہے، خداوند ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ ہم دیکھیں اگر دنیاوی بچے اگر ماں باپ کی تعلیم پہ چلتے ہیں، ماں باپ کے حکموں کو مانتے ہیں، تو وہ اچھی پوزیشنوں پہ جا کے اچھے ایجوکیٹڈ ہو کر اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں بھی خوشحال رہتے ہیں، کیونکہ وہ اس مقام پر پہنچ گئے۔ اور جو بچے نہیں پڑھتے، تعلیم نہیں حاصل کرتے، نہ تو ان کے پاس کوئی اچھی جاب ہوتی ہے، ان کے پاس اپنے کچھ نہیں ہوتا، تو وہ ماں باپ کو کہاں سے دیں گے؟ تو اسی طرح ضروری ہے کہ ہم نے ماں باپ کی فرما برداری میں رہنا ہے اور خدا کے کلام کو سنتے رہنا ہے، اس میں چلتے رہنا ہے، تاکہ آج بھی جس بیج بونے والے کی مثال ہے، جہاں اچھے زمین پہ بیج بویا جاتا ہے وہ اچھا خاندان ہے، وہ اچھی اولاد ہے۔ جہاں اچھے بیج بویا گیا، جہاں خدا نے اچھی زمین پہ اولاد دی، تو انہوں نے اس بیج کی قدر کی، اس اولاد کو پورا ٹائم دے دیا اور وہ کامیاب ہو کر سرفراز ہو کر ایک اچھے مقام پر پہنچ گئی۔ اس نے اس ماں باپ کو بھی اس غربت سے نکال کر ایک مکان پر پہنچا دیا، کیونکہ ماں باپ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں انہی کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں تاکہ ان کے بچے پڑھ لکھ کر اچھی ایجوکیشن حاصل کریں تو ایک مقام پہ پہنچے۔ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں بہت سارے ایک میں نے دیکھی تھی ٹیسٹ منی سنی تھی اور دیکھی بھی تھی کہ ایک بچہ ہوتا ہے جسے پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ کے پاس وسائل نہیں ہوتے، وہ بہت غریب ہوتے ہیں، تو وہ بچہ کچرا اٹھاتا ہے۔ پاکستان میں ہم نے دیکھا اکثر بچے بوریوں میں کچرا اٹھاتے ہیں۔ وہ بچہ تھا جو ان میں سے ایک تھا جو سرفراز کیا گیا، اسے شوق تھا پڑھنے کے لیے۔ اس نے کیا کیا، اس نے بتایا کہ میں گھر میں وہ جو کچرے میں نیوز پیپر ہوتے تھے میں ان کو پڑھتا تھا، اور کر کے آج وہ بچہ USA میں ایک بہت بڑا انجینئر ہے۔ اور میں فخر کرتی ہوں ایسے بچوں کو جو اپنی اوقات نہیں بھولتے اور وہ فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم کون سے بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ کئی لوگ جب اس مکان پہ پہنچتے ہیں وہ اپنی اصلیت کو بھول جاتے ہیں، لیکن ہمیں وہ نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کو بتانا چاہیے، دیکھو جی میں بھی ایسا تھا، آج میں اس پہ پہنچ گیا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہو، آپ دوسرے کے لیے نبوت کر سکتے ہو، تو وہ بچہ بھی دوسرے بھی کامیاب ہوں گے۔ تو اس نے میں نے اس بچے کو سلام کیا، میں نہیں جانتی، لیکن جب میں نے سنا تو میں نے خدا کی شکر گزاری کی اور میں نے کہا ویل ڈن بیٹا، آپ نے بہت اچھا کیا، کیونکہ آپ نے وہ بتایا کہ دیکھو غریب ہونا کوئی گناہ نہیں، غریب ہونا کوئی گناہ نہیں، یا غریب ماں باپ ہیں اس میں پیدا ہونا کوئی گناہ نہیں، یہ تو ہے، لیکن غریب رہنا ساری عمر ایک گناہ بن جاتا ہے، مطلب کمزوری ہے نا، کہ آپ غریب تو ہے ہی نہیں ہے، وہ کرتے کرتے وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس غربت سے نکلنے کے لیے محنت کرنی ہے اور اپنے آپ کو بنا کر دکھانا ہے۔ جیسے آپ کے دشمن تو چاہتے ہیں نا آپ کو گرا دیں، تو آپ نے اپنے دشمنوں کو کھڑے ہو کر بتانا، دیکھو جی میں بھی سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، خدا کے وعدوں کے جس طرح خدا نے کہا وہ ہماری تربیت کرتا ہے، وہ ہمیں بچانے کے لیے ہمیں تربیت کرتا ہے تاکہ ہم ہلاکت میں نہ پڑیں۔ اسی طرح اور خداوند ہمیشہ ہم سب کو ایک موقع دیتا ہے، اور سمجھدار وہی ہے جو ان وقتوں سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ خداوند ہم سب سے محبت کرتا ہے، سب انسانوں پر خدا کی رحمت ہے، ہمیں اس رحمت کو موقع سب کو دیا جاتا ہے اچھا کام کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، لیکن کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آنکھیں نہیں رکھتے ہوئے دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہوئے سنتے نہیں، تو ایمان سے کھڑے نہیں ہو جاتے۔ ان کے لیے ایکسکیوز ہوتی ہے، ہر بات کی ایک ایکسکیوز ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا تو ایسا ہو جائے گا، لیکن اگر ہم بس یہی سوچتے رہیں گے کہ نہیں میں باہر نہیں جانا، موسم بڑا خراب ہے، بارش آ جائے گی، تو پھر آپ اندر ہی بیٹھے رہیں گے۔ ہاں، آپ نے
کوشش ہی نہیں کرنی. اسی لیے بارش آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں, چھتری ہے نا, خدا نے ہر چیز کی ایک توڑ بنایا ہوا ہے, چھتری دیا ہے, ہم لے کے جائیں. اگر موسم کو دیکھتے رہیں گے تو کبھی بوئیں گے نہیں. اسی طرح ہم نے موسم کے جیسا بھی حالات کیسے بھی ہیں, ہم نے ہمت نہیں ہارنی. ہم نے خدا کے کلام کو لے لینا ہے, اس کی قدرت کو لے لینا ہے. اور جب ہم خدا کے زندہ کلام کے ساتھ چلیں گے تو ہم کیا کریں گے, ٹھوکر نہیں کھائیں گے اور سزا کا باعث بھی نہیں بنیں گے. اور ان آنکھوں پر تاریکی نہیں ہوگی, وہ روشنی میں چلیں گی کیونکہ وہ خدا کے کلام کے ساتھ چل رہی ہیں. جب ہم خدا کے کلام کو لے لیتے ہیں تو روشنی ہماری زندگی میں ہوتی ہے, وہی ہمیں سنوارتا اور ہمیں نکھارتا ہے. اور خداوند اپنے محبت رکھنے والوں کے ساتھ رہتا ہے. اس کی رحمت, اس کی شفقت اپنے لوگوں کے ساتھ رہتی ہے. اپنے آپ کو خدا کی محبت میں کیا کرنا, قائم رکھنا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمتوں کے منتظر رہنا ہے. ہم نے یہ ہمت نہیں ہارنی, ہم نے کوشش میں لگے رہنا ہے. اگر خدا نے کہا یہ نہیں کرنا تو ہم نے وہ نہیں کرنا کیونکہ وہ اچھا نہیں ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اپنی سارے کام خدا پر چھوڑ دینے, اس کی مرضی پہ چھوڑ دینے. کہ خدا میں نہیں جانتا, آپ نے ہی یہ کام کرنا, میں تو ایسے ہی کرتی ہوں. میں کہتی ہوں خداوند مجھے کچھ نہیں معلوم سوائے آپ کے اور ایک راستے کے, میں اسی پہ کھڑی ہوں اور ہر کام میں اس کی مرضی پہ چلتی ہوں. ہر کام ہم اس کی مرضی پہ چھوڑ دیتے. سفر میں بھی جانا ہے تو خدا کی مرضی ہو. اگر خدا نے کہا ہے پلان کوئی پہلے سے نہیں بنے گا, سب کچھ اس کی مرضی پہ ہوگا. اگر اس نے لے کے جانا ہے تو وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے اور وہ سب کچھ کرتا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں دبئی آنے والی نہیں تھی. میری بیٹی نے کب سے کہا تھا آنا ہے, تو میں نے خدا پہ چھوڑ دیا. اور میرے کچھ کام رہ گئے تھے کہ میں نے کہیں جانا تھا, مطلب ایک گھر کو بلیس کرنا تھا. انہوں نے کہا تھا ہماری لیڈیز میٹنگ میں, تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اور آپ یقین کریں ہم کب سے پلان کر رہے تھے, ہم نے اتنے عرصے ہو گئے, ہم تقریباً 20 سال ہو گئے. ہم لنڈن میں, ہم نے نارتھ لنڈن کبھی نہیں دیکھا تھا. تو اس نے کہا کہ آپ آئیں میرے گھر کو سسٹر جی بلیس کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم لوگ فرائیڈے ہماری میٹنگ ہوتی ہے, تو ہم لیڈیز وہاں گئے. اور جو کافی لمبا ٹریول تھا, 2 گھنٹوں کا تھا ٹرین میں, تو ہم ٹرین میں گئے تھے. تو وہاں ہم گئے اور وہاں جا کے ہم نے ایسٹ لنڈن, اور وہاں جا کے بلیس بھی کیا. اور اس نے بپٹائز بھی لے لیا کہ اب آپ آئیں تو مجھے بپٹائز بھی کر دیں. صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب ہم خدا کی مرضی پہ چلتے ہیں, یہ میرے ارادہ تھا یہ سب کچھ کرنا, لیکن خدا نے اتنی جلدی کر دیا پتہ نہیں تھا, کیونکہ اس کا پلان تھا. اس کے بعد ہم لوگ ایک اور بچی تھی جس کے لیے دعا ہو رہی تھی, تو وہ 20 سال سے دعا ہو رہی تھی, تو وہ بھی بپٹائز ہونا چاہتی تھی, لیکن تھوڑی ابھی کھڑی نہیں تھی ایمان میں کہ وہ لے لے, لیکن تیاری چل رہی تھی. ان کی ماما نے بھی فون کیا کہ آپ نہ آ کر میرے بچوں کو بپٹائز دینے, دونوں بہن بھائیوں کو. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے, پر مجھے نہیں پتا تھا کہ جہاں ہم فرائیڈے کو گئے ہیں, سیٹرڈے کو بھی ہم نے وہاں جانا ہے جہاں ہم اتنے سالوں سے کبھی نہیں گئے, ایسٹ لنڈن میں. تو یہ بھی خدا کی مرضی تھی. میرے آنے سے پہلے, مطلب جیسے میں کب آئی ہوں, سنڈے کو ٹریول کیا ہے, تو یہ کام فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے پورے یہ کام ہوئے. ایون آتے ہوئے بھی ایک بپتسمہ ہوا. تو یہ خدا کے پلان تھے کہ مجھے یہ کام پورے ختم کر کے جانا تھا. تو ایسا ہے ہمارا خدا, وہ پلانر ہے, وہ پلان کرتا ہے. اسی طرح 2020 میں بیمار ہوئی دسمبر میں, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اکتوبر میں بیسٹ ریوارڈ میری وارڈ میں ملا, اکتوبر میں 2 مہینے پہلے. کیونکہ میں نے سڈنلی پچھلے مہینے دیکھا تو میں حیران ہو گئی. میں خود نہیں جانتی تھی, میں ایسے ایک لیڈیز میں بیٹھی تھی اور میں ان کو بتا رہی تھی کہ دیکھیں میں بیمار ہوئی اور خدا نے آج 2 سال ہو گئے, 3را سال شروع ہو گیا. تو ایسی بات بتا رہی تھی. اور پھر میں نے جیسے دیکھا تو میرا وہ جو سرٹیفکیٹ جو مجھے ڈپلومہ دیا گیا تھا بیسٹ کا, وہ 2 مہینے پہلے تھا.
خداوند ہمارا پلانر ہے. اس نے مجھے نہیں پتا تھا بالکل، اس بات سے میں ناواقف تھی. ہاں پتا تھا ملا، پر ایگزیکٹلی ٹائم مطلب دن نہیں پتا تھا، ڈیٹ نہیں پتا تھی. تو یہ 2 مہینے پہلے خداوند نے سب کچھ کیا، اور اس کے بعد ابھی بھی خدا کی کیا پلاننگ ہے مجھے کچھ نہیں پتا، کیونکہ میں نے خدا پہ چھوڑ دیا. جو خدا کرے گا وہ سب کچھ کرتا ہے، وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے. اور اگر میں ابھی 2 سال 3 سال کے بعد کام پہ جاتی ہوں، سارا سٹاف چینج ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اور خدا نے پہلے ہی مجھے سرفراز کر کے بھیجا. یہ خدا کے پلان ہے. جب ہم خدا کے ہاتھوں میں دیتے ہیں تو وہ سب کچھ کرتا ہے. ہمیں صرف اپنا آپ پورے طور پر اس کو دینا ہے، تاکہ اس کا کام ہماری زندگیوں میں کام کرے، تاکہ اس کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرے، تاکہ ہم ہمیشہ اس میں بڑھتے رہیں، اس کے نام کو جلال دیتے رہیں. جب پھر یہ ایسی چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں تو میں شادمانی سے بھر جاتی ہوں، میں خوشیوں سے بھر جاتی ہوں کہ میرا خداوند مجھ خاکسار سے اتنی محبت کرتا ہے. کیونکہ جب ہم فرما برداری کرتے ہیں تو اجر کس نے دینا ہے؟ صرف خدا نے. خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، تاکہ جب وہ ہمیں تنبیہ کرے تو ہمیں سکھائے تو ہمیں صرف سیکھنا ہے، صرف سیکھنا ہے. جیسے ایجوکیشن سینٹر میں جاتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، ٹریننگ کرنے جاتے ہیں، تو ہم استاد کے محتاط چلتے ہیں، جو وہ کام دیتے ہیں ہم کر کے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، ہوم ورک جو ملتا ہے وہ سب کچھ کر کے جاتے ہیں. اسی طرح میرا اور آپ کا خدا بھی ہمیں تربیت دیتا ہے اور ہمیں سنوارنا چاہتا ہے. ہمیں اس ہوم ورک کو پورا کرنا ہے، اس کے حکموں کو ماننا ہے، اس کی مرضی پہ چلنا ہے، تاکہ اس کا کلام میری اور آپ کی زندگی میں پورا ہو. خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ سب کے ساتھ ہو، ہمیشہ آپ کی حفاظت کرے. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے. آمین. گاڈ بلیس یو آل.